अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल मुबारका पर। नाज़रीन और सामईन, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेके आते हैं करंट अफेयर्स कि हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में क्या चल रहा है और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। ये हम आपको चीज़ा चीज़ा हेडलाइट्स बताते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप अगर चैनल पे आपको पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप वीडियो को देख सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आपके लिए वीडियो। हम आपके लिए लेके आते हैं ताज़ा ख़बरें, जो कि अगर आप किसी एक और वजाहत करता चलूँ, आप किसी भी वजह से आप अखबार नहीं देख सकते, नज़र की कमज़ोरी की वजह से या किसी भी वजह से, तो हम आपको ये आपके लिए भी ये सर्विस दे रहे हैं। आप हमारे चैनल को विज़िट करें और आप ख़बरें जान सकते हैं कि अखबार में आज क्या क्या चल रहा है। तो शुरू करते हैं। पहली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। हफ्ते की छुट्टी बहाल, फ्यूल कोटे में 40% कमी। सरकारी हफ्ते की छुट्टी बहाल, वज़रा सरकारी अहदेदारों के फ्यूल कोटे में 40% कमी। हुकूमती खर्च पर बैरून मुल्क इलाज बंद, वफाकी काबीना। इस्लामाबाद न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक टीवी रिपोर्ट्स जंग न्यूज़, हुकूमत ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए किफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और इस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर इस बदतरीन लोड शेडिंग और इस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर किया गया। इजलास में तवानाई की बचत का प्लान पेश किया गया। वफाकी काबीना ने हफ्ते की छुट्टी की बहाली वफाकी काबीना ने हफ्ते की छुट्टी बहाल करने की मंजूरी दे दी है। वज़रा और सरकारी अहदेदारों के फ्यूल कोटा में 40% कमी कर दी गई है। हुकूमती खर्च पर बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी और सरकारी मीटिंग्स वर्चुअल वीडियो पर करने की काबीना ने मंजूरी दे दी है। सरकारी दफातर में लंच, डिनर, हाई टीज़, गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी। तरक्याती मनसूबे के अलावा तमाम नई भर्तियों और सरकारी दफातर के लिए फर्नीचर खरीदने पर भी पाबंदी आयद। तिजारती मराकज़ जल्द बंद करने के हवाले से फ़ैसला ना हो सका। बाज़ार जल्द बंद करने के लिए ताजरों का एतमाद में लेने का फ़ैसला किया गया है। काबीना को बताया गया है कि 2871 मेगावाट मज़ीद बिजली सिस्टम में शामिल कर ली। 30 जून तक पोर्ट कासम प्लांट से 600 मेगावाट बिजली मिलने पर लोड शेडिंग 2 घंटे रह जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कमरुज़्ज़मान कायरा, अमीनुल हक और मौलाना असद के साथ मीडिया को मुश्तरका ब्रीफिंग दी। ये कुछ मामलात हैं जो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे अपने प्यारे पाकिस्तान वतन अजीज़ के मामलात हैं। दूसरा के जो मामला आपके साथ शेयर करते हैं, ये जंग न्यूज़ की ही खबर है। आज के लेटेस्ट जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, यूक्रेन जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। भारत गुस्ताखाना बयानात पर माफ़ी मांगे, बिलावल भुट्टो। वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि यूक्रेन जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मसला का मुज़ाकरात और सफारतकारी के हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दे उन्होंने मसला का मुज़ाकरात और सफारतकारी के हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारत ने गुस्ताखाना बयानात पर माफ़ी ना मांगी तो हकीकत मज़ीद खुल जाएगी कि भारत सेक्युलर या जमहूरी नहीं, हिंदू बालादस्ती का मुल्क है। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम बैन अल-अक़वामी तनाज़ात का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पुरअमन हल पर यकीन रखता है। जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा अन्नालीना बेयरबॉक ने कहा कि जर्मनी और पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान को मदद देने के लिए
پرعزم ہیں، افغانستان کو موجودہ صورتحال میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان خیالات کا اظہار دونوں وزراء خارجہ نے منگل کو ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دنیا بھارت میں اسلامو فوبیا اور حکمران بی جے پی لیڈروں کی جانب سے توہین آمیز ریمارکس کا نوٹس لے۔ اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت کی درخواست مسترد۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت کی درخواست مسترد، پارلیمان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور یہ عدالت پارلیمنٹ کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس کے بعد کافی فیصلے آ چکے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے شہری چودھری محمد فہد کی درخواست پر سماعت کی، جس میں درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے معاملے پر سپریم کورٹ نے 2001 میں فیصلہ دیا تھا، جس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے چیئرمین نیب کا تقرر ہوتا ہے۔ پی اے سی نیب ملازمین اور اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات طلب، رقوم وصولی کے لیے آڈٹ کا حکم۔ اسلام آباد نمائندہ جنگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب کے تمام ڈی جیز اور افسران کے اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ تفصیلات پبلک کی جائیں گی۔ چیئرمین پی اے سی نور عالم خان نے کہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نیب کا احتساب کرے گی۔ پی اے سی کے تمام افسران کے اثاثوں کی چھان بین کا حکم دیتی ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ نیب افسران اپنے والدین، بچوں اور بہن بھائیوں کے اثاثوں کی تفصیلات بھی فراہم کریں گے۔ جس شخص پر الزام ثابت نہیں ہوتا، نیب اسے معافی کا لیٹر لکھے۔ تفصیلات کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس نور عالم خان کی زیر صدارت ہوا۔ کمیٹی نے نیب کے تمام افسران کے اثاثوں کی چھان بین، نیب وصولیوں اور رقوم کی تقسیم کا مکمل آڈٹ کرنے کا حکم دیا۔ نیب کے بینک اکاؤنٹ کا مکمل آڈٹ کیا جائے۔ سکھر سے نیب نے کروڑوں روپے کی چوری شدہ گندم برآمد کی۔ کچھ وصولیاں بلا واسطہ، کچھ بالواسطہ ہوتی ہیں۔ آڈیٹر جنرل جب بھی نیب کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ نیب قانون میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، ان کے بعد نیب کا کیا سٹیٹس ہوگا۔ کیا نیب آزادانہ طور پر کام کر سکے گا۔ قائم مقام چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب نے صرف قانون پر عمل کرنا ہے، قانون سازی پر سوال اٹھانے کا نیب کو کوئی اختیار نہیں۔ نجکاری عمل آگے بڑھانا ضروری ہے، وزیر خزانہ۔ اسلام آباد اے پی پی وفاقی وزیر خزانہ و محصولات مفتاح اسماعیل نے کہا کہ نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اس سے بیشتر خسارے کم یا ختم ہو جائیں گے۔ حکومت پاکستان
اسپیڈ کے ساتھ کام کر کے قومی معیشت کو درپیش چیلنجوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرے گی۔ جامع اور پائیدار اقتصادی اقتصادی نمو اور برآمدات میں اضافہ نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ کے اہم اہداف ہوں گے۔ نئے مالی سال میں زرعی اور مالیاتی استحکام کو یقینی بنانا اور خسارے کو 5% کی سطح پر لانا ہمارا ہدف ہے۔ جی ڈی پی کی نمو کو 5 سے لے کر 6% تک مقرر کرنے کا امکان ہے۔ افراط زر پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ نئے مالی سال میں حکومت ہدف پر مبنی سبسڈی دے گی۔ مجموعی طور پر 8.5 کروڑ پاکستانی کو 2,000 روپے ماہانہ مشاہرہ دیا جائے گا۔ سابق حکومت نے مشکل فیصلے ہمارے لیے چھوڑے، لیکن ہماری نیت صاف ہے۔ حالات مشکل ہیں، لیکن ہم معیشت کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ منگل کو یہاں وزارت خزانہ کے زیر اہتمام نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ کے حوالے سے بزنس، آئی ٹی، زراعت اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور شراکت داروں سے مشاورت کے لیے منعقدہ پری بجٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ بجٹ مرتب کرتے وقت تمام شراکت داروں سے مشاورت کی جائے اور ان کی آراء حاصل کی جائے۔ پنجاب ضمنی انتخابات، پی ٹی آئی کے 3 منحرف اراکین کو نون لیگ کے ٹکٹ جاری۔ لاہور نمائندہ جنگ نیوز سے یہ خبر ہے، جنگ نیوز کی یہ خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 3 منحرف اراکین کو نون لیگ کے ٹکٹ جاری۔ پنجاب کے 14 اضلاع میں 17 جولائی کو ہونے والے صوبائی اسمبلی کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے 394 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ان میں مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، تحریک لبیک اور دیگر جماعتوں کے علاوہ آزاد امیدواروں نے بھی سب سے زیادہ کاغذات جمع کرائے۔ سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی فارم داخل کرائے۔ تاہم ان ضمنی انتخابات میں اصل مقابلے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کے درمیان ہی ہوں گے۔ عالمی معیشت کو 1970 کی طرز کے بحران کا سامنا ہے۔ ورلڈ بینک کراچی نیوز ڈیسک۔ ورلڈ بینک نے خبردار کیا ہے کہ عالمی معیشت کو 1970 میں آنے والے معاشی بحران جیسے خطرے کا سامنا ہے، جبکہ کئی ممالک آنے والے دنوں میں کساد بازاری سے بچنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرتے نظر آئیں گے۔ یوکرین میں روس کی کارروائی، چین میں لاک ڈاؤن، دنیا بھر میں سپلائی چین سسٹم میں بگاڑ کی وجہ سے تجارتی اور کاروباری معاملات پر دباؤ کی وجہ سے صورتحال پریشان کن رہ سکتی ہے۔ ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی معیشت کو کرونا کی وبا کے بعد دوسرا بڑا نقصان ہوا ہے۔ بینک نے خبردار کیا ہے کہ عالمی معیشت سست شرح نمو کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ 1970 میں آنے والے معاشی بحران جیسی صورتحال کو جنم دے سکتی ہے۔ جنوری میں بینک نے پیشن گوئی کی تھی کہ شرح نمو 4% تک رہے گی اور اب نئی پیشگوئی کی گئی ہے کہ یہ 2.9% تک رہے گی۔ صورتحال میں بہتری 2023 اور 2024 میں آ سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر تجارت اور سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے۔ ابھرتی ہوئی معیشتوں میں فی کس آمدنی کرونا کی وبا کے دور میں شرح سے 5% کم رہے گی۔ گولڈمین سیچس کے ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع ہے اور یہ قیمتیں $140 فی بیرل تک بھی جا سکتی ہیں۔ تاہم صارفین کے لیے اس کے اثرات $160 فی بیرل کے مساوی ہوں گے، کیونکہ ریفائنریز کی پیداواری استعداد زیادہ نہیں ہے۔ نتیجتاً گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ رواں سال برنٹ کروڈ کی قیمتوں میں پہلے ہی 50% تک
اضافہ ہوا ہے اور منگل کو اس کی قیمتیں $119 فی بیرل تک ریکارڈ کی گئیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے کا اثر تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں یہ قیمتیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں قیمتیں 56% تک بڑھ چکی ہیں، اردن میں 22%، جبکہ مصر میں بھی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ برطانیہ میں گاڑی مالکان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ موسم سرما میں پیٹرولیم مصنوعات کی اوسط قیمت £2 فی لیٹر تک جا سکتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ میں 7 دن قبل فی لیٹر پیٹرول کی قیمت £1.59 تھی، جو گزشتہ روز بڑھ کر £1.75 تک جا پہنچی ہے۔ ڈیزل کی قیمت £1.85 ہو چکی ہے۔ ایک فیملی کار میں پیٹرول کا ٹینک پورا بھروانے کی قیمت اب £100 تک جا پہنچی ہے، جو کہ اپنی نوعیت کا ایک ریکارڈ ہے۔ سرکاری ترجمان کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے گاڑی مالکان خود کو اضافی اخراجات کے لیے تیار کر لیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کورونا کے بعد چین اپنی منڈیاں کھول رہا ہے، اسے پیداوار کے لیے اضافی تیل کی ضرورت ہے، جبکہ امریکہ اور یورپ میں گرمیوں کے موسم میں اضافی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ ایک دہائی سے پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسی معیشتوں میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی ٹنڈرا کے مالک متائس مارٹنسن کا کہنا ہے کہ موجودہ عالمی معاشی صورتحال کے پیش نظر جنوبی ایشیائی منڈیاں طوفان میں گھری ہوئی ہیں۔ $220 ملین کے سویڈش فنڈ ٹنڈرا فاؤنڈر کے چیف انویسٹمنٹ افسر نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ چند ماہ جنوبی ایشیائی منڈیوں کے لیے شدید تکلیف دہ ثابت ہوں گے۔ غالب امکان ہے کہ ان معاملات میں شدید مہنگائی آئے گی، شرح سود بڑھے گی، جبکہ کرنسیوں کی قدر میں کمی آئے گی۔ دوسری جانب برطانیہ میں 70 کمپنیوں اور 3300 ملازمین ملک میں ایک نئے تجربے کا حصہ بن رہے ہیں، جس کے تحت ملازمین ہفتے میں 4 دن کام کریں گے۔ یہ تجربہ 4 ڈے ویک گلوبل کیمپین کا حصہ ہے، جو 6 ماہ تک جاری رہے گا۔ اپنی نوعیت کے اس تجربے میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے ماہرین بھی حصہ لے رہے ہیں، جس کے تحت ملازمین کو ان کی 100% تنخواہ ملے گی، بشرط یہ کہ وہ 100% پیداواری صلاحیت کے تحت کام کرنے کا وعدہ کریں، تاہم وہ ہفتے میں 4 دن کام کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کیپ واچنگ۔ اللہ حافظ۔